नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 18 जुलाई की स्पीड न्यूज़। वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ मुंबई से अर्दी गुजार जमील मर्चेंट समाजी खिदमतगार की जान को ख़तरा लायक है। इसके पेश नज़र उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वज़ीर आला, पुलिस कमिश्नर, दीगर पुलिस अफसरान और मकामी पुलिस स्टेशन से तहरीरी शिकायत की और निगरानी करने की दरख्वास्त की। हैदराबाद की होनहार तालिबा सहर बेगम बिन जनाब शेख अब्दुल्ला चेयरमैन एशियन टीवी न्यूज़ ने तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ब्रुनेल यूनिवर्सिटी लंदन से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ में मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। सहर बेगम कानूनी तालीम के हसूल के ज़रिए नौजवान नस्ल बिलखुसूस लड़कियों के लिए तहरीक का बाइस बनी। उमूमन आम तौर पर तलबा तलिबा डॉक्टर, इंजीनियर, IT पेशे को तरजीह देते हैं, ताहम सहर बेगम ने शोबे कानून में न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि लंदन यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। निज़ाम कॉलेज में मुनाकिदा जेंडर इक्वालिटी कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आला मंडल भुट्टी विक्रमार्का ने इस बात पर जोर दिया कि सिनफी मसावात के हुसूल के लिए माशी बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हर साल 20,000 करोड़ रुपये बिलासूद कर्ज फराहम कर रही है, जिससे रियासत भर की 1 करोड़ ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो रही हैं। एक बड़े मालियाती दबाव में नायब वज़ीर आला ने इंकशाफ किया कि रियासती हुकूमत ख़वातीन की माली आज़ादी को मजबूत बनाने और सिनफी बुनियाद पर तफावुत को कम करने के लिए अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपये तकसीम करने का मनसूबा रखती है। सिर्फ पहले साल में 21,632 करोड़ रुपये पहले ही सेल्फ हेल्प ग्रुप में तकसीम किए जा चुके हैं। तेलंगाना बीजेपी के जरिए गोशामहल के MLA राजा सिंह की मुअत्तली से पार्टी के अंदर तनाज़ा जारी है। तादीबी कार्रवाई के बावजूद अंदरूनी बहस और धड़ेबंदियों ने मामले को जिंदा रखा हुआ है। बीजेपी लीडर माधवीलता की हालिया तबसरों ने अब आग में मजीद तेल डाल दिया है, जिससे पार्टी के हामियों की जानिब से रद्दअमल सामने आया है और सोशल मीडिया पर तनकीद की एक नई लहर को जन्म दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने माधवीलता के रवैये को संजीदगी से लिया है और इस मामले को दिल्ली में पार्टी हाईकमान तक पहुँचाया है। मुबैना तौर पर इन्हें खबरदार किया गया है कि वो राजा सिंह के इस्तीफा और पार्टी के सरकारी मौक़िफ़ के बारे में बात न करे। ज़राए बताते हैं कि अगर वो पार्टी के फैसलों को अवामी सतह पर चैलेंज करती रहीं तो इन्हें तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हैदराबाद के अहम आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर को पानी की सतह में कमी का सामना है, क्योंकि मौजूदा सीज़न में मानसून की बारिशें मायूस कुन रहीं। जुड़वां झीलें, जो शहर के पीने के पानी की फराहमी के लिए लाइफलाइन का काम करती हैं, जून और जुलाई में नाकाफ़ी बारिश की वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। अगरचे मानसून जून में तेलंगाना में पहुँचा था, लेकिन कम बारिश की वजह से काफ़ी कमी हुई, जिससे उस्मान सागर और हिमायत सागर बराह रास्त मुतासिर हुए। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड पानी की किल्लत को रोकने के लिए सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने हफ्ते तक तेलंगाना में गरज चमक के साथ भारी बारिश की पेशगोई की है। जुमा को वरंगल, महबूबाबाद, यादाद्री, नलगोंडा और नागर कर्नूल अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हफ्ते को हनमकुंडा, वरंगल, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के बारे में पेशगोई करते हुए कई अजला के लिए येलो अलर्ट वार्निंग जारी की है। उपल पुलिस इंस्पेक्टर इलेक्शन रेड्डी को स्टेशन हाउस ऑफिसर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया और क्रिकेट बॉडी के अहदेदारों को FCA की माली बेज़ाब्तगियों की जारी तहकीकात के बारे में मुबैना तौर पर मालूमात अफशा करने के इल्ज़ाम में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से मुंसलिक कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन रेड्डी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दियो राजू को मालूमात फ्राहम कर रहे थे। अगरचे इब्तदाई रिपोर्टों में इलेक्शन रेड्डी की मुअत्तली का मशवरा दिया गया था। ज़राए ने वाज़ेह किया कि इंस्पेक्टर को सिर्फ आर्जी तौर पर रीअसाइन किया गया था, मुअत्तल नहीं किया गया। जुमा 18 जुलाई 2025 को सोने की कीमतों में एक बार फिर कमी देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोना अब 97,453 रुपये फी 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही चांदी की कीमत भी रिकॉर्ड बुलंदी से गिरकर 1,11,000 रुपये फी किलो पर आ गई। इस कमी की बुनियादी वजह बैनुल-अक़वामी मंडियों में कमज़ोर मांग और मुल्की फ्यूचर मार्केट में फ़रोग़ को समझा जा रहा है। रंगारेड्डी ज़िले के आदिबटला के करीब आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक हादसा पेश आया। आज सुबह तकरीबन 3 बजे के वक्त एक कार ने पीछे से एक लारी को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और शख्स इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। पुलिस जाए हादसे पर पहुंच गई और कार में फंसे हुई लाशों को बाहर निकाला। मरने वालों की शिनाख्त मालवत चंदूलाल 29 साल, गगुलत जनार्दन 50 साल और बालराजू 40 साल के तौर पर हुई है।
تلنگانہ کے ضلع جگتیال کی ویلگٹور منڈل کے کشن راؤ پیٹ گاؤں میں ایک اور غیرت کے نام پر قتل کا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک دلت نوجوان کو محض اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ ایک دوسری ذات کی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ مقامی اطلاعات کے مطابق 26 سالہ ملیش نامی نوجوان جو اسی گاؤں کا رہنے والا تھا، ایک BC طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں لڑکی کے لیے رشتے دیکھے جا رہے تھے، جس کی خبر ملنے پر جمعرات کے روز ملیش لڑکی کے گھر پہنچا اور وہاں جھگڑا ہوا۔ اس وقت لڑکی کا والد گھر پر موجود نہیں تھا، مگر گھر والوں نے اسے اطلاع دے دی۔ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ ملیش ویلگٹو کی طرف آ رہا ہے، دونوں نے ایک پل کے قریب اس پر حملہ کر دیا۔ بعد ازاں اسی کوٹی لنگالہ روڈ کے قریب پرانے وائن شاپ کے پیچھے لے جا کر چاقوؤں سے حملہ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ ڈائل 100 پر اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور خود میں لت پت لاش کی شناخت ملیش کے طور پر کی۔ مقتول کے والد راجیہ نے شکایت درج کرواتے کہا کہ اس کے بیٹے کو بے دردی سے مارا گیا اور قاتلوں کو سخت سزا دی جائے۔ پولیس نے کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد میں منعقدہ اسٹیٹ لیول باکسنگ مقابلوں کے دوران زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی۔ باکسرز اور کوچز کے درمیان اس وقت جھگڑا شروع ہوا جب کچھ افراد نے امپائر پر جانبداری کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ امپائر ایک مخصوص ٹیم کے حق میں فیصلے دے رہا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ الزام اتنا بڑا کہ معاملہ ہاتھا پائی تک جا پہنچا۔ دونوں جانب سے باکسرز اور کوچز نے ایک دوسرے پر حملے کیے۔ باکسنگ آڈیٹوریم کا فرنیچر، کھڑکیاں، دروازے اور لائٹس تک توڑ دی گئیں۔ اس پر دونوں ٹیموں نے گولکنڈہ پولیس اسٹیشن میں ایک دوسرے کے خلاف شکایت درج کروائی۔ اطلاعات کے مطابق اس جھگڑے میں چند افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آن لائن بیٹنگ کی عادی ایک بہن نے اپنے بھائی کے گھر چوری کروائی۔ یہ واقعہ حیدرآباد کے مضافات میں واقع گاجولہ رامارم علاقے کے شڈی ہلز میں پیش آیا۔ چوری 5 جولائی کو ہوئی تھی اور حالیہ دنوں میں پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ بھائی کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے پولیس نے تفتیش کے دوران اہم تفصیلات حاصل کی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ چوری کرنے والی اس کی اپنی بہن ہی ہے، جو آن لائن بیٹنگ کی عادی بن چکی تھی۔ اس نے بیٹنگ کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا۔ اس قرض کو چکانے کے لیے اس نے اپنے دوستوں کارتک اور اکھل کے ساتھ مل کر چوری کی منصوبہ بندی کی۔ جب اس کا بھائی گاڑی کی پوجا کے لیے کرمن گھاٹ گیا تو اس وقت اس نے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اپنے دوستوں کی مدد سے 12 تولے سونا اور چاندی کے زیورات چوری کروا لیے۔ بعد ازاں ان زیورات کو رہن رکھ کر رقم حاصل کی۔ پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے مسروقہ مال برآمد کر لیا اور انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ ایک خاتون نے مدھورا نگر پولیس میں شکایت درج کروائی اور الزام لگایا کہ ایک شخص نے شادی کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے جنسی استحصال کیا۔ پولیس کے مطابق سوریا پیٹ ضلع کی 26 سالہ خاتون جو نوکری کی تلاش میں شہر آئی تھی، یوسف گڑے کے رہنے والے سریدر کمار 27 سالہ سے انسٹاگرام پر دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد سریدر نے اسے پرپوز کیا، جسے اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد سے وہ کئی مواقع پر ملاقات کر چکے ہیں۔ اس نے الزام لگایا کہ ملزم سریدر نے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کرتے کئی بار اس کا جنسی استحصال کیا۔ حال ہی میں جب اس نے شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تو اس نے شادی کی بات کو ٹالنا شروع کر دیا، اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ سریدر نے مزید دھمکی دی کہ اگر اس نے اس معاملے کے بارے میں کسی کو شیئر کیا تو ان کی نجی تصاویر اور ویڈیوز کو پبلک کر دے گا۔ خاتون کی شکایت کی بنیاد پر مدھورا نگر پولیس نے عصمت دری اور دھوکہ دہی کا معاملہ درج کر لیا ہے۔ ملزم کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ سائبر فراڈ کے ایک چونکا دینے والے معاملے میں ضلع کرشنا کے کنگی پاڑو گاؤں کے کھاد ڈیلر نے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے موصول ہونے والی PDF چالان کے روپ میں ایک مشتبہ APK فائل کھولنے کے بعد ملٹیپل ٹرانزیکشن کے ذریعے 70,000 روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ متاثرہ رام بابو جو کھاد کی دکان چلاتا ہے کو ساتھی ڈیلرز کے واٹس ایپ گروپ پر چالان PDF کے عنوان سے ایک فائل موصول ہوئی۔ اس سے ایک روٹین بزنس ڈاکیومنٹ سمجھتے اس نے فائل کو کھولا، یہ سمجھے بغیر کہ ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن پیکیج APK فائل ہے، نہ کہ حقیقی PDF۔ بعد ازاں رام بابو کا موبائل فون زیادہ گرم ہو گیا، غیر معمولی حرکت کرنے لگا۔ اسے متعدد بینک ڈیبٹ کے پیغامات موصول ہوئے۔ چند منٹوں کے اندر سائبر کرمنلز نے 49,500 روپے ٹرانزیکشن کے ذریعے اڑا لیے۔ اس کے بعد 10,000 روپے کی 2 مزید ٹرانزیکشن ہوئی، جن کی کل 70,000 روپے تھی، جس کے فوری بعد رام بابو اپنے بینک پہنچا اور اس کا کھاتہ فوری طور پر منجمد کروا دیا۔ اس کے بعد اس نے مقامی پولیس میں سائبر کرائم کی شکایت درج کروائی۔ ایک 21 سالہ نوجوان جس کی شناخت سورتو پلی گاؤں سے تعلق رکھنے والے بھاسکر کے نام سے ہوئی، تروپتی ضلع کے ناگالا پورم منڈل میں ٹریننگ کے دوران دوڑتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے المناک طور پر فوت ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق بھاسکر پولیس کانسٹیبل کی بھرتی کی تیاری کے لیے ٹریننگ لے رہا تھا۔ جمعرات کے اولین ساعتوں میں بھاسکر اپنے دوستوں کے ساتھ دوڑتے ہوئے اچانک دل کا دورہ پڑنے سے گر گیا۔ بعد ازاں اسے طبی امداد کی فوری کوششوں کے باوجود بھاسکر کو موقع پر ہی دم مردہ قرار دے دیا گیا۔ بھاسکر کی اچانک موت نے اس کے خاندان اور دوستوں کو گہرے صدمے اور غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ کرناٹک حکومت نے رائل چیلنجرز بنگلور کی IPL جیت کی تقریب کے منتظمین کے خلاف کارروائی کرنے کے اپنے فیصلے کو مؤخر کر دیا ہے۔ دراصل 4 جون کو چناسوامی اسٹیڈیم کے باہر بھگدڑ مچ گئی تھی، جس میں 11 افراد ہلاک
اور 50 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ کابینہ کو ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج جان مائیکل کہنا ہے کہ 2 حصوں پر مشتمل حتمی رپورٹ موصول ہوئی، لیکن کارروائی کرنے سے پہلے اس رپورٹ کا مزید مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر قانون ایچ کے پاٹل نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ کابینہ کو رپورٹ مل گئی ہے، ہم اگلی میٹنگ میں اس کا مطالعہ کریں گے اور فیصلہ کریں گے۔ امریکہ نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پاکستان میں قائم لشکر طیبہ کے دہشت گرد گروپ کی ایک شاخ دی ریسسٹنٹ فرنٹ (TRF) کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ یہ تنظیم 22 اپریل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کی ذمہ دار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان میں کہا کہ TRF کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم اور خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد قرار دینا دہشت گردی سے نمٹنے اور صدر ٹرمپ کی پہلگام حملے کے لیے انصاف کی اپیل پر عمل درآمد کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعہ کے روز امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اسے ہندوستان امریکہ ازداد دہشت گردی تعاون کا مضبوط اثبات قرار دیا۔ ڈی کی ٹیم چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل کے بیٹے چیتنیا بگیل کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اس دوران کانگریس کارکنوں نے ڈی کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، تاہم ڈی کی ٹیم چیتنیا بگیل سے پہلے ہی پوچھ گچھ کر چکی ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے آج صبح چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلیٰ اور سابق کانگریس کے سینئر لیڈر بھوپیش بگیل کے بیٹے چیتنیا بگیل کے بھیلائی گھر پر چھاپا مارا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی شراب گھوٹالہ میں منی لانڈرنگ سے متعلق ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے چھتیس گڑھ میں شراب گھوٹالے کے الزامات کو لے کر سیاسی ماحول گرم ہے۔ اس سلسلے میں ڈی کئی بار بھوپیش بگیل اور اس کے ساتھیوں کے گھر پر چھاپے مار چکی ہے۔ آپریشن سندور کے بعد بھارت نے اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ فوج میزائل ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ملک نے 16 اور 17 جولائی کو دفاعی میدان میں 3 بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ بھارت نے ایک ہی دن میں 3 اہم میزائلوں کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ آکاش پرائم، اگنی 1 اور پرتھوی 2 اس فہرست میں شامل ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ بھارت نے پرتھوی 2 اور اگنی 2 مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا۔ دونوں میزائلوں کا تجربہ مکمل طور پر کامیاب رہا۔ یہ ٹیسٹ اڑیسہ کے چندی پور میں واقع انٹیگریٹڈ ٹیسٹ رینج سے کیے گئے تھے۔ دونوں میزائل تجربات اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی نگرانی میں کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے RJD سپریمو لالو پرساد یادو کی عرضی پر سماعت نہیں کی۔ لالو نے نوکری کے لیے زمین معاملے میں مقدمے کی سماعت پر روک مانگی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی درخواست دہلی ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، پہلے اپنی بات وہاں رکھے۔ 29 مئی کو دہلی ہائی کورٹ نے کیس پر روک لگانے سے انکار کر دیا، تاہم FIR کو منسوخ کرنے کی درخواست پر CBI کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، یعنی لالو کی عرضی ابھی تک ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ یہ معاملہ ریلوے کے مغربی وسطی زون میں گروپ D کی نوکریوں سے متعلق ہے۔ یہ الزام ہے کہ لالو نے 2004 سے 2009 تک کے درمیان ریلوے کے وزیر رہتے ہوئے نوکریوں کے بدلے زمین لی۔ لالو کے علاوہ مئی 2022 میں درج کی گئی FIR میں ان کی اہلیہ اور خاندان کے کچھ دیگر افراد کے نام بھی شامل ہیں۔ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے ذمہ دار ریسسٹنٹ فرنٹ کو امریکہ نے غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ جموں کشمیر کے عوام نے امریکہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بالخصوص عادل حسین کے والد نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ٹٹو ڈرائیور عادل حسین کی بہادری کی مثال کو کوئی نہیں بھول سکتا، جس نے پہلگام دہشت گردانہ حملے میں سیاحوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عادل حسین کے خاندان کو ان کا بیٹا کبھی واپس نہیں ملے گا، لیکن وہ اب بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ کانگریس MP پرینکا واڈرا کے شوہر اور بزنس مین رابرٹ واڈرا کی مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے گروگرام اراضی سودے کے معاملے میں منی لانڈرنگ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ پہلی بار لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے اس معاملے پر حکومت پر کھل کر حملہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے جمعہ 18 جولائی کو ایکس پر پوسٹ کیا اور کہا، میرے بہن بھائی کو اس حکومت نے پچھلے 10 سالوں سے ہراساں کیا ہے۔ یہ تازہ ترین چارج شیٹ اسی سازش کا ایک اور حصہ ہے۔ میں رابرٹ، پرینکا اور ان کے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ انہیں بدنیتی پر مبنی سیاسی طور پر حوصلہ افزائی اور ہراساں کرنے کے ایک اور حملے کا سامنا ہے۔ ہندو رکشا دل کے اراکین نے اتر پردیش کے غازی آباد کے وسندرا علاقے میں KFC اور نذیر سمیت معروف نان ویجیٹیرین ریستورانوں کے باہر احتجاج کیا۔ یہ احتجاج ہندوؤں کے مقدس مہینے ساون کے دوران گوشت کی فروخت کے رد عمل میں کیا گیا تھا۔ مظاہرین کنوڑ یاترا کے راستوں کے آس پاس کے علاقوں میں نان ویجیٹیرین کھانے پر مکمل پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر مظاہرے کی ویڈیوز منظر عام پر آئی، جن میں کارکنان کو JSR کا نعرہ لگاتے اور زعفرانی پرچم لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ہندوستانی کرکٹر محمد شامی کی اہلیہ حسین جہاں اور ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ حسین جہاں ان کی بیٹی عرشی دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی، اس بار مقدمہ اس کے سسرال والوں نے نہیں بلکہ اس کی پڑوسی خاتون نے درج کرایا ہے۔ وائرل ویڈیو کے مطابق اس کے پڑوسی نے اس پر قتل کی کوشش، مجرمانہ سازش اور حملہ جیسے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ یہ واقعہ مغربی بنگال کے بیربھوم ضلع کے سوری قصبے میں زمین سے متعلق بتایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر حسین اور ڈالیہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی، جس میں دونوں ایک دوسرے سے لڑتے نظر آ رہے ہیں۔ FIR کی کاپی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
जुमा को दहली के 20 से ज़्यादा स्कूलों को बम की धमकियां मौसूल हुई, जिससे खौफराज फैल गया और तलबा को वहां से निकालने पर उकसाया गया। कौमी दारुल-हुकूमत में 30 से ज़्यादा स्कूलों को निशाना बनाने वाले बम की धमकियों का यह चौथा दिन था। जिन स्कूलों को धमकी आमेज ईमेल्स मौसूल हुए, इनमें रिचमॉन्ड ग्लोबल स्कीम, पिसम विहार और रोहनी सेक्टर 3 में वाक़ अभिनव पब्लिक स्कूल शामिल है। दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें स्कूलों में पहुंच गई, मुकम्मल तलाशी मुहिम शुरू की गई। ताहम ज़्यादातर स्कूलों में ये धमकियाँ जाली पाई गई। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।